अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 9 मई के अदालती फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ और उनके हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की नाअहली के नतीजे में खाली होने वाली नशस्तों पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। दोनों जमातें कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। जो फार्मूला तय हुआ है इसके मुताबिक 8 हलकों में नून लीग और 1 हलके में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार होगा। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में पाक बांग्लादेश ताल्लुकात की बहाली पर भी बात करूंगी। एक तरफ हम बड़े खुश हैं कि 2 भाई फिर से करीब आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत बांग्लादेश हुकूमत पाकिस्तान से माफ़ी के मुतालबे पर भी हैरान है। कल मेरे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने यह इंकशाफ किया था कि सलमान अकरम राजा पार्टी के अंदर से किसी को भी अपोजिशन लीडर बनाने के हक में नहीं है, इसीलिए उन्होंने इमरान खान को महमूद खान अचकज़ई का नाम तजवीज़ किया। इस पर भी बात करूंगी। चीनी के बाद आटा क्यों महंगा हो रहा है, हुकूमत कहाँ से हो रही है, इस पर भी आज सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले ज़रा ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से ही तफसील से बात कर लेते हैं। सियासी तज्ज़िया के तहरीक इंसाफ की तरफ ताहाल ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट या इसमें हिस्सा लेने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं होने के सबब जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है ताकि अगर PTI ज़िमनी इलेक्शन में उतरे भी तो मुकाबला PTI को तगड़ा करना पड़े, सामने तगड़े लोग मौजूद हों। इन 9 हलकों का ज़रा जायज़ा ले लेते हैं कि 8 फरवरी 2024 को हुए आम इंतखाबात में उस वक्त फातेह तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो वोट ग्राफ था वो क्या था। 18 सितंबर और 5 अक्टूबर को होने वाले इन ज़िमनी इंतखाबात के पहले मरहले में NA 66 वज़ीराबाद और NA 129 लाहौर पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। यहाँ पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी। NA 66 पर इस मरतबा नून लीग ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई बिलाल तारड़ को मैदान में उतारा है। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात में यहाँ मोहम्मद अहमद चट्ठा आज़ाद हैसियत में PTI की हिमायत से 1,60,674 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार निसार अहमद चीमा 1,633 और पीपल्स पार्टी के एजाज अहमद 4,920 वोट ही हासिल कर पाए थे। दोनों का जो वोट का फ़र्क देखें तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के वोट मिलाकर भी तहरीक इंसाफ से तकरीबन 55,000 वोट्स कम बनते हैं। दूसरी तरफ लाहौर में तहरीक इंसाफ के हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर के इंतकाल के सबब खाली होने वाली नशस्त NA 129 पर 2024 में मरहूम मियां अजहर ने 1,03,718 वोट के साथ कामयाबी समेटी थी। इस नशस्त पर नून लीग के मोहम्मद नौमान 71,540 और पीपल्स पार्टी के औरंगजेब बरकी 3,005 वोट ही हासिल कर सके थे। यूं NA 129 पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर भी 2024 में PTI उम्मीदवार से 29,000 वोट्स जो हैं वो कम लिए थे। पंजाब असम्बली की नशस्त है PP 87 मियांवाली पर भी इसी रोज़ ज़िमनी इलेक्शन होगा। 2024 के आम इंतखाबात में यहाँ तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अहमद खान 1,07,202 वोट लेकर जीते थे, जबकि नून लीग के जो इनामुल्ला खान न्याजी थे वो यहाँ से 13,465 और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अयाज खान यहाँ से 2,146 वोट ले सके थे। यहाँ हारने वाली दोनों जमातों के वोट मिलाकर भी जो जीतने वाले हैं उम्मीदवार से 91,591 वोट कम थे। 5 अक्टूबर को NA 185 डेरा गाजी खान पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। यहाँ पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा और नून लीग इनकी हिमायत करेगी। NA 185 पर 2024 के इंतखाबात का अगर जायजा लेते हैं, जरताज गुल साहिबा ने यहाँ पर 94,881 वोट्स लिए थे, कामयाबी समेटी थी, जबकि पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 26,627 वोट लिए थे, उन्होंने तीसरे नंबर पर रहे थे। यहाँ दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार महमूद कादिर ने तकरीबन 33,000 वोट्स हासिल किए थे। बाद में महमूद कादिर ने नून लीग का हिस्सा बनने का फैसला किया था। लेकिन अगर यहाँ भी दोनों उम्मीदवार वोट जमा कर लिए जाएं तो फिर भी PTI को 35,000 वोट्स की लीड यहाँ पर हासिल है। 5 अक्टूबर को ही NA 96 और NA 104 फैसलाबाद समेत पंजाब असम्बली की नशस्त PP 98 फैसलाबाद पर ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 96 पर गुज़िश्ता आम इंतखाबात में राय हैदर अली आज़ाद हैसियत में 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि यहाँ नून लीग के नवाब शेर वसान ने 92,504 और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहजहां खान ने 12,327 वोट हासिल किए थे। यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के वोट मिलाकर भी 19,600
55 वोट पीछे थे। इसी तरह N4 फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता साहबजादा हामिद रजा आज़ाद हैसियत में 1,28,687 वोट लेकर फातेह करार पाए थे, जबकि नून लीग के दानियाल अहमद ने 92,594 और पीपल्स पार्टी के बशारत अली ने 3,483 वोट्स यहां से हासिल किए थे। यहां हारने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोट इज्तिमाई तौर पर भी जीतने वाले उम्मीदवार से 32,408 वोट कम थे। यही सूरत हाल नाजरीन PP फैसलाबाद 98, N3 साहिवाल, PP 203 साहिवाल में थी। लेकिन क्या ये सूरत हाल चेंज हो सकती है? क्योंकि अब हुकूमत ऑब्वियसली बन चुकी है और उमूमन यही सिचुएशन देखकर लोग वोट कास्ट कर रहे होते हैं। यकीनन ये आसान नहीं होगा और मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतखाबी इत्तेहाद की वजह भी यही है, वरना 2 माह पहले जून में जो सियालकोट का हल्का PP 52 में नून लीग अकेले मैदान में उतरी थी, क्योंकि वहाँ नून लीग कंफर्टेबल थी और वो उनकी जीती हुई नशस्त भी थी। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे आज मौजूद मेहमानों में मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ हम्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के, मेरे साथ मौजूद हैं, आपकी शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर इफ़नानुल्लाह साहब मुस्लिम लीग टून से हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करेंगे, मेरे साथ मेरे तीनों मेहमान मौजूद हैं, मैं आप तीनों की शुक्रगुजार हूँ। नियाज़ी साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन अभी दिगरगू है। आप लोगों की पार्टी की तरफ से एक तरफ खान साहब की तरफ से हमें सुनने को मिलता है कि वो कह रहे हैं कि बाई इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, दूसरी तरफ जो आपकी सियासी कमेटी है उनकी तरफ से ये एतराज़ होता है कि बाई इलेक्शन में जाना चाहिए। तो आप लोग बाई इलेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, जब पहले खान साहब से मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा कि क्योंकि पार्टी इतनी मुश्किलात से गुजरी है, जुल्म, तशद्दुद, फस्ताइयत जिस तरीके थी, 8 फरवरी के इलेक्शन जिस तरीके आपके सामने थे, और जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल था, जो जिस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद भी जिस तरीके से आप रिजर्व सीट के फैसले देख लें, उसके बाद आप रिकाउंटिंग में जब चीफ जस्टिस ने 3 सीटें और हमसे ले लीं, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का तो पता है, उसने तो 218(3) के तहत इलेक्शन नहीं करवाना, जो उसका मैंडेट है, तो इसमें शायद इलेक्शन में हम ना जाएं। लेकिन हमारा ये था विजन कि हमने कहा, आपस में जो मशावरत थी कि हमें पता है, लोगों को पता है हमें इलेक्शन में जाना चाहिए जी। इस वजह से कि हम इस एक्टिविटी में रहेंगे और लोगों की नफरत और बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो आपने रिजल्ट बताए हैं, ये भी रिजल्ट वो हैं जो 8 फरवरी को जिस तरीके से हम इलेक्शन में गए थे। मुझे याद है कि 8 फरवरी का इलेक्शन था और मैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के हम पेशावर हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे और रात को हमसे सिंबल लिया गया और हम आज़ाद अगले दिन हम इलेक्शन में गए सिंबल, और उसके बावजूद भी हम जीते। और ये भी लोगों को पता है, क्योंकि वो आप तो नहीं बता सकते, कि लोगों को ये भी पता है कि 8 फरवरी को, ये तो आपने सीटें बता दी अहमद भच्चर की और साहब की, और सीटें हमसे किस तरह फार्म 47 पे छीनी गई। लिहाजा हमने अभी फैसला आप लोगों ने क्या किया? सर, वो सारी सिचुएशन सबको याद भी है कि किस तरह से आप लोगों के पास सिंबल नहीं था, लेकिन लोग जाकर आपको जो सिंबल मिले उस पर जाकर उन्होंने टप्पा लगाया और आप जीते, आपको सीट्स मिली। ठीक, अब मुझे बताएं आप क्या फैसला किया? क्या खान साहब अपना फैसला तब्दील करेंगे? बाई इलेक्शन में आप जाएंगे, नहीं जाएंगे? हमने जो फैसला किया है, खान साहब ने कहा, दोबारा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी फैसला करें, और ये फैसला है हमारा कि हम इस इलेक्शन में जाएंगे। खान साहब ने फैसला कर लिया है, आप इलेक्शन में जा रहे हैं। आप इस एक्टिविटी में, हम इलेक्शन की एक्टिविटी में जाएंगे, चाहे जो भी हालात हो, क्योंकि हमारे पास तो, मुझे अभी पिछले इलेक्शन में इसी तरह होता, लोग तैयार खड़े होते हैं, वर्कर भी। और सर, आप लोग सोलो फ्लाइट लेंगे या आपका भी इरादा है किसी के साथ इत्तेहाद करने का? नहीं, मुख्तलिफ सीट्स पर हम तो सोलो फ्लाइट, आपने अभी रिजल्ट बता दिए हैं, अवाम उसके साथ है, हम तो अपने इलेक्शन में खुद ही जाएंगे पीटीआई। सही। सर अफनान साहब, 2 महीने पहले आप लोगों का जो सियालकोट में इलेक्शन हुआ था, वहां पर क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल थे और पीपल्स पार्टी ही इनफैक्ट शिकस्त के बाद आप लोगों के ऊपर ही धांधली का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था, फिर उसके ऊपर भी बड़ी एक बहस चलती रही थी। आपको पीपल्स पार्टी की जरूरत है सर? तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को देखते हुए ये जरूरत क्यों महसूस हुई अब पंजाब में स्पेशली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी पीपल्स पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग को की कंटिन्यूएशन के तौर पे ये एक एग्रीमेंट किया गया है, जिसके तहत एक सीट उनको साउथ पंजाब की दी गई है, डेरा गाजी खान की, और बाकी जगहों पर उन्होंने हमें सपोर्ट करना है जी। तो ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, उसके तहत हमने किया। हमें वैसे तो आप, अगर ये तो आपने एक इलेक्शन का रिजल्ट दिखाया है, अगर आप 2018 का दिखाएं, 13 का दिखाएं, तो तब आपको पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून ने इन हलकों में
کتنے کتنے ووٹ لیے اور جیتے نا سر. نہیں میں تو ویسے بتا رہا ہوں ریسنٹ پاسٹ کو ہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے. نہیں ریسرچ جب آپ کرتے ہیں تو اولڈ ریکارڈ جو الیکشن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ڈیفینیٹلی بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن ابھی تو ریسنٹ پاسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم آگے نہیں ریسنٹ پاسٹ خالی نہیں آپ دیکھ سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 2018 کا 13 کا 24 کا آل میٹرز کہ آپ نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہاں غلطی ہوئی کہاں نہیں ہوئی کون سا مسئلہ تھا, اس کے حساب سے پھر آپ کی اس کو آپ کو ایک نظر آتی ہے. تو ہم اگر جب جیتے تھے تب بھی ہمارا ایک ظاہر ہے اس کے اندر ڈفرینس ہوگا ووٹ کا, زیادہ ووٹ کا, تو وہ ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پورا مقابلہ کریں گے میدان میں اور ایک اچھا رزلٹ دیں گے. صحیح سر. عمر ایوب کے حلقے پر بھی الیکشن ہو رہے ہیں, تو کیا اینی پاسبلٹی وہاں پر بھی الیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی, تو کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ جے یو آئی مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار ہو جائے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے جمعیت علماء اسلام کا اگر 8 فروری کے بعد موقف سامنے رکھے, اس وقت تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی تھی کہ ہم بائی الیکشن میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ہمیں الیکشن پر اعتراض تھا کہ 8 فروری کا الیکشن اگر نسبت ان کو منسوب کرے 18 جولائی کے الیکشن کے 2018 25 جولائی جی, اس وقت ہم نے اس الیکشن کو سلیکشن کہا اور وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہا. آج کے الیکشن کو ہم سلیکشن بھی نہیں کہیں گے, آج کے الیکشن کو ہم آکشن کہیں گے. یہ ایک نیلام تھا, ایک اتوار بازار لگی ہوئی تھی رزلٹ کی 47 فارم کی شکل میں. تو جب پوری سسٹم پر جے یو آئی کو اعتراض تھا, آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن کے بعد بہت سے ایسے حضرات تھے, دوست تھے, جنہوں نے 1-2 نشستیں جیتی تھی, تو اس پر بائی الیکشن ہونا تھا. اس بائی الیکشن میں جے یو آئی نے بائی کاٹ کی کہ ہم اس کا ایسا نہیں بنیں گے, کیونکہ جس سسٹم کے تحت الیکشن ہوا اس کے نتیجے میں جو لوگ حکومتوں میں آئے یا اسمبلی میں آئے وہ کون ہے, وہ کیسے منتخب ہو کے آئے, وہ تو منتخب ہوئے نہیں ہے. اب اسی کی یک نشد دو شد, ایک بلا نہیں ابھی 2 بلا ہے. ایک تو وہ بلا تھی جو پردے کے پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھی ہے, دوسری بلائی مصیبت یہ جو سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور جمہوریت کے نام پر. تو جب یہ دونوں بلا مصیبتیں اکٹھے ہو جائے پھر ہمارے ساتھ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کریں گے. ٹھیک, تو ابھی آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے ہری پور میں, آپ لوگ کیا دستبردار ہو رہے ہیں یا سپورٹ کریں گے؟ جمعیت علماء اسلام نے اس وقت جب بائیکاٹ کیا, ابھی تک ہمارا فیصلہ وہی ہے, بائیکاٹ کا فیصلہ, بائیکاٹ کا. کسی قسم کا کوئی اتحاد بھی نہیں کریں گے. ابھی ریسنٹلی اگر پارٹی بیٹھ کے کوئی نیا فیصلہ کرے گی اس کا مجھے علم نہیں ہے, ابھی تک پارٹی نے اس پر غور ابھی تک آپ لوگ اس لائن پر ہیں کہ آپ بوائیکاٹ کریں گے ضمنی الیکشن کا. بالکل ٹھیک. اب ذرا سلسلے کو کوئکلی آگے بڑھاتے ہیں. عفنان صاحب, ایک بڑی خوشی کی خبر ہمارے سامنے آئی, ہم بڑے خوش اس بات پہ کہ ایک بار پھر جو برادر ملک ہے بنگلہ دیش, جو پہلے ہمارا اپنا حصہ تھا, ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں. 13 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر خارجہ دورہ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف پارٹیز کی چیف ایگزیکٹو سمیت مختلف لوگوں سے ملاقاتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. لیکن جو اس میں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی آج بھی بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے وہ حسینہ واجد والی لائن کو ہی کیوں ٹو کر رہے ہیں سر؟ مسلسل معافی کا مطالبہ وہاں سے آ رہا ہے اور مسلسل وہ پیسوں کی کچھ مطالبہ وہاں سے آ رہا ہے, تو ایسا کیوں ہے سر؟ اسی لائن کو کیوں ٹو کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سے؟ دیکھیں اس کا ایک بڑا لمبا چوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جس کے اوپر کافی لمبی بات ہو سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں آگے دیکھنا چاہیے, اور اگر وہ ان کے کچھ تحفظات ہیں تو ان کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حالانکہ مشرف صاحب آلریڈی اس پر اظہار افسوس کر چکے ہیں سر. مجھے معلوم ہے اس بات کا, لیکن اگر فرض کریں ان کی جو ہے مزید کسی اور بات کرنے سے بہتر ہو جاتے ہیں ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھ حالات, تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہم اس خطے میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں ادھر ہمارا آلریڈی ایک بہت بڑا دشمن ہے جی, ایک ملک سے ہماری اتنی نہیں بنتی. تو اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باقیوں سے ہم جتنا بہتر ہمارا تعلق ہو, کیونکہ ٹریڈ زیادہ تر اگر آپ کے قریبی ممالک سے زیادہ ہوتی ہے تو, اور بنگلہ دیش از اے رائزنگ, تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہماری کوشش یہی ہے. یہ آپ اپنی رائے دے رہے ہیں یا یہ حکومت کی رائے ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش کے جو مطالبات ہیں اس کو مان لینا چاہیے یا آگے بڑھنا چاہیے ان کو لے کر؟ میں نے یہ کہا ہی نہیں ان کو مان لینا چاہیے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو آگے افہام و تفہیم سے لے کے چلنا چاہیے, اور کچھ ہو سکتا ہے ہماری بات مان لیں, کچھ ان کی بات مانی جائے, اسی طرح معاملات چلتے ہیں نا. تو وہ یہ حکومت میں سوچ پائی جاتی ہے. ہاں, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے مطالبات ماننے چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان سے بات چیت جاری رکھنی چاہیے اور بہتر تعلقات کی طرف کوشش جاری رکھنی چاہیے. حافظ صاحب, کیا حکومت کو سنجیدہ لینے چاہیے بنگلہ دیش کے مطالبات کو سر؟ میرے خیال میں بات یہ ہے, اگر پی ٹی آئی کی بات ہو پھر تو پی ٹی آئی کو یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے معافی اس کے بعد آگے بڑھیں گے. لیکن اگر بنگلہ دیش مطالبہ کرے ہم سے کہ پہلے معافی پھر آگے بڑھیں گے, تو پھر ہم معافی کیوں نہیں لیں گے؟
اگر ہم قصوروار ہیں. بات یہ ہے کہ سنجیدگی سے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے کیونکہ پڑوس ملک ہے, وہ روز اول سے آج تک وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی, ریاست بھی کہتی رہی اور حکومت بھی کہتی رہی. اگر آج ایک ایسا فضا اور ایک سیاسی ماحول آیا ہے کہ آج ان کی چاہت بھی ہے کہ پاکستان کے ساتھ غربت ہو, اور پاکستان کے لیے بھی سود مند اور فائدہ مند یہی ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی تعلقات اچھے ہوں, کیونکہ جب ایک طرف انڈیا ہے, آپ اور انڈیا کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ بقول حکومت اور ریاست کی کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو بنگلہ دیش کے ساتھ تو اچھے ہونے چاہیے. لیکن وہ چاہتی ہے, بنگلہ دیش حکومت چاہتی ہے کہ حکومت اچھے ہو, تعلقات اچھے ہو. اگر فرض کرے دونوں ریاستوں کے درمیان, کیونکہ یہ ریاست تو ریاست کی بات ہے, اگر دونوں ریاستوں کے درمیان کچھ ایسے خطوط ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کچھ لو اور کچھ جو سے مسائل اور ہو سکتے ہیں, میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کا مسئلہ ہے, اس میں کچھ پیش رفت ہونی چاہیے, کچھ چیزوں سے ہمیں درگزر کرنا چاہیے, کچھ چیزوں سے وہ درگزر کرے, آگے بڑھے. زیادہ پریشانی کی بات یہ بھی ہے نا سر کہ وہاں پر وہ جو لوگ کیمپس میں موجود ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو وہاں پر موجود ہے, 71 سے موجود ہے. نیازی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر سچویشن, ہم نے دیکھا مشرف صاحب آلریڈی اس سارے معاملے کے اوپر اظہار افسوس کر چکے, لیکن حسینہ واجد کی حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے مزید معافی کا مطالبہ کر دیا. اب موجودہ سچویشن میں, موجودہ سیٹ اپ میں جو حکومت ہے وہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں بھی ہے, لیکن دوسری طرف اگین معافی کا مطالبہ اور وہی مطالبہ جو حسینہ واجد کی حکومت نے رکھا تھا سامنے, کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیں کرن, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے نا, وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی, آپ کے حالات کے ساتھ آپ کی پالیسی چینج ہوتی ہے, اور پیراماؤنٹ اس میں آپ کی ریاست ہوتی ہے. اس ٹائم جنوبی ایشیا میں دیکھیں تو بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیپ, نیپال, یہ ان کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. جس طرح کہ ہم چائنا کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بھی اس طرح حالات رکھنے چاہیے. تو یہ فارن پالیسی کانسٹنٹ ایک دفعہ نہیں چلتی, یہ آپ کا پیراماؤنٹ انٹرسٹ آپ کی ریاست کا ہے. باقی فارن پالیسی تو گورنمنٹ بیٹھ کے جس طرح حمداللہ صاحب نے بتایا, بنگلہ دیش کی اگر ہسٹری دیکھ لیں تو وہ بھی یہ جو ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں نا, جو آج انہوں نے ہمارا ٹھیک بتایا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں آپ کو کدھر لے کے جاتی, بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہوا, یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ جو ابھی ملک کے حالات ہیں یہ بھی اندر بھی ملک کے حالات دیکھنے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو پچھلی چیزیں ہیں وہ ہمیں فارن پالیسی میں ڈسکس کر کے آگے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک طرف وہاں سے جو مطالبات آ رہے ہیں معافی کے حوالے سے اور کچھ رقم کے حوالے سے بنگلہ دیش مطالبہ کرتا ہے, لیکن افران صاحب ایک اور سچویشن جو ہمارے لیے بھی ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کیمپس میں محصورین ہیں جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں, بنگلہ دیشی ان کو مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستانی ہیں واپس جائیں, اور وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں. حالانکہ اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بھی جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کو بھی آج تک شناختی کارڈ نہیں ملے. میں نے خود جا کر ان علاقوں کا وزٹ کیا ہے, دیکھا ہے, وہ بڑی پریشانی میں. بٹ سر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر وہاں سے کچھ مطالبات آ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے یہ مطالبات رکھیں اور افہام و تفہیم سے معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں؟ کیا ان محصورین کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ جو ان کو جو ہے ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملے ادھر بنگلہ دیش میں. ایک ٹائم کے اوپر کچھ لوگوں کو وہاں سے لا کے پاکستان میں آباد بھی کیا گیا تھا 90s میں, لیکن یہ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ اس کو تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہی کرنا پڑے گا کہ کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ سوچ پائی جاتی ہے ویسے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں 90s میں میاں صاحب کی گورنمنٹ میں ہی ہوا تھا یہ والا کام لاسٹ ٹائم 90 سر آپ ایوان میں اگر ایوان میں آواز اٹھائیں گے اس سارے معاملے کے اوپر تو یقیناً یہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ہلچل تو ہوگی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اینڈ آبجیکٹیو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بالکل اچھے ہو جائیں. وہ ادھر آئیں, ہم ادھر جائیں, ان کے بزنس مین ادھر آئیں, ان کے بچے پڑھنے آئیں, ہمارے بچے ہمارے ان کے ساتھ ویزا فری ٹریول ہو, کلچرل ایکسچینجز ہوں اور ٹریڈ ہو. یہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن محصورین کے لیے کچھ ہونا چاہیے. کیا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ فلور آف دی ہاؤس اس پر کوئی آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اس چیز کو ریز کروں گا, اس ایشو کو. میں نے یہ جو کراچی میں وہ جو آپ جن کی بات کر رہی ہیں نا, وہ جو ان کو میں پہلے بھی اس ایشو کو میں ریز کر چکا ہوں ماضی میں بھی,
ان کو بھی دینے چاہیے اور جو باقی ہیں ان کے معاملات وہ تو کراچی میں موجود ہے نا سر, ان کا تو ایک ایشو الگ ہے کہ ان کو شناختی کارڈ ابھی تک نہیں دیے گئے, ان کے بچے بیچارے جب 9 اور میٹرک میں جاتے ہیں ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس بے فارم نہیں ہے, ان کے پاس CNICs نہیں ہے. لیکن جو بنگلہ دیش میں لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھانے جا رہے ہیں؟ محصورین پاکستان انہیں کہا جاتا ہے, وہ پاکستانی ہیں, دیکھیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں جی, اور ہمیں دیکھیں اسٹیٹ جو ہے اس کی پاور کا یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے, ان کا کتنا خیال رکھتی ہے چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو. تو ہم بالکل چاہتے ہیں کہ ان کے تمام جو رائٹس ہیں ان کو ملیں. اور کئی لوگ سر ذہنوں میں یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پاکستان جائیں گے اور انہی کیمپس میں اپنی جانوں سے جا چکے ہیں, اور جو وہ ان کے بچے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کب سرزمین پاکستان پر جائیں گے. بہت تکلیف دہ ٹاپک, یہ بہت تکلیف دہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ مہنگائی کے معاملات بھی ہیں اور پھر صوبوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. کیا موقف ہے پارٹیز کا, بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں اور بریک کے دوران بھی ایک زبردست ڈسکشن یہاں پر ہو رہی تھی. حافظ صاحب, ہم ذرا صوبوں کے حوالے سے آ جاتے ہیں. JUI فاٹا مرجر کے خلاف تھی, اب جو نئے صوبوں کے حوالے سے تجویز آ رہی ہے, مختلف لوگ بات کر رہے ہیں, فاٹا کو الگ صوبے کی حیثیت دینے کی بھی تجویز آ رہی ہے. کیا کریں گے سر آپ اس پر, حمایت کریں گے اس فیصلے کی؟ دیکھیے دو چیزیں, ایک 27ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے اور صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے, 4 کے بجائے 12 یا 18 یا 20. مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ موت دکھاتے ہیں, بخار پہ راضی کریں گے اگر ان دونوں کو سامنے رکھا جائے. اب موت کس کو دکھا رہا ہے, کس کو ڈرا رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جو پارٹیاں حکومت میں ہیں کون ڈرا رہا ہے وہ کون بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے. کیا اچیو حاصل کرنا چاہتے ہیں, بخار پہ راضی کریں گے PMLN اور پیپلز پارٹی کو. وہ بخار کیا ہے, 27ویں ترمیم ہے. صورتحال یہ ہے. لیکن اگر اصل صورتحال آپ مجھ سے پوچھئے صوبوں کا, ٹھیک ہے, فاٹا کے حوالے سے ہماری رائے یہ تھی کہ فاٹا کا انضمام آپ جو بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں فاٹا کی عوام سے پوچھیں. کیوں ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, تو کم سے کم اتنا بڑا فیصلہ حکومت کر رہی ہے تو عوام سے تو پوچھیے, عوام کے پاس جائیے. اگر انہوں نے FCR پر اتفاق کیا کہ یہی ٹھیک ہے جو پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے, اگر انہوں نے کوئی ایسی حیثیت جیسے گلگت بلتستان کی یا علیحدہ صوبے کی حیثیت یا انضمام کی جو بھی فیصلہ, لیکن یہ اختیار ان کو دے تھے, لیکن نہیں دے رہے تھے, امپوز کیا گیا. یہاں تک کہ مولانا صاحب کو باقاعدہ جنرل باجوہ نے آنکھیں نکال کر کے کہ یہ ہونا, یہ ہوگا, ضرور ہوگا. تو سر آپ فاٹا میں اس چیز کے حق میں ہیں, تو پھر آپ باقی صوبوں کے لیے ریفرنڈم کے حق میں ہیں سر؟ میں عرض کر لوں. تو ابھی پھر باتیں ہو رہی ہے کہ فاٹا کو الگ صوبہ کی حیثیت دی جائے, الگ صوبہ یا وفاق کے کنٹرول لانا چاہتے ہیں. وفاق کے پاس. ہاں, وفاق کے پاس. اب نئی صوبوں کی بات جو ہو رہی ہے, سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ نئی صوبوں کی کیوں, وجہ کیا ہے نئی صوبوں کی, وہ وجہ تو بتا دینا. آپ کا بنیادی مقصد کیا؟ اگر وسائل کی تقسیم بہتر انداز میں ہو سکتی ہے نا سر, اور یہ حقیقت بھی ہے ویسے سر, کیونکہ سارے کا سارا لوڈ آ جاتا ہے مرکز کے اوپر. تو پھر سوال یہ ہے, تو کیا 4 صوبے رکاوٹ ہے ترقی کے راستے میں؟ یعنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ یہ 4 صوبے, اگر 12 ہو جائے تو پھر رکاوٹ ختم ہو جائے گی. یعنی آپ نئے صوبوں کے قیام کے خلاف دیکھیں نا, پہلے 1 یونٹ تھا یا نہیں تھا؟ آپ نئے صوبوں کے خلاف؟ میری بات تو سنیے, پہلے 1 یونٹ تھا یا نہیں تھا؟ تھا نا, تھا. پھر 4 صوبے ہو گئی, تو ترقی کیوں نہیں آئی؟ ٹھیک, مجھے یہ لاجک بتایا, یہ منطق کے 4 کے بجائے 12 میں ترقی ممکن ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 12 کو میں اچھی طرح مرغیوں کی طرح, چوزیوں کی طرح, چوزے نہیں ہے, چوزے کی طرح کنٹرول کر سکتا ہوں. اگر آپ کنٹرول چاہتے ہیں, کیونکہ بڑے صوبے کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. اگر سیاسی پارٹیوں کی سائز کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کے حمایت میں نہیں, آپ حمایت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ پہلے اس سوال کا جو میری پارٹی کا بنیادی طور فیصلہ یہی ہے کہ انتظامی بنیادوں پر صوبے ہونی چاہیے, لیکن کل تک صوبوں کا مطالبہ کرنا غداری تھا. آج جو لوگ لانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اجازت دیں. آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں تو وہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, لیکن بات ہو تو رہی ہے, اور جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا حکومتی موقف بیسکلی ہے کہ آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں؟
نہیں دیکھیے ابھی تو بات بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ کوئی مسودہ جو ہے وہ کوئی ڈرافٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سمجھ لیں ایک ہم جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں اوپینین میں آپ کو دے سکتا ہوں. حکومت کی کوئی اس کے اوپر آفیشیل لائن ہے نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ابھی جب تک کوئی آفیشیل چیز آئے گی نہیں اس کے اوپر اوپینین. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ریسرچ اور سائنس کو سامنے رکھ کے ایویڈنس کے ساتھ یہ بات ڈیمونسٹریٹ کی جائے کہ اس کا فائدہ ہے مزید صوبوں کا تو ضرور کر لیں. اور اس کو کرنے کے لیے تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اگر اچھے سوشل سائنٹسٹ وغیرہ رکھ لیں جنہوں نے ان ایریاز میں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور ساتھ سرویز کرا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. اچھا سر اس کا جو ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب صوبے اس پر قرارداد پاس کریں. تو ایک اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ کوئی پاسبلٹی میں ہے کہ 27ویں ترمیم میں پھر اس سارے معاملے کو بھی ٹیکل کیا جائے؟ نہیں دیکھیں یہ میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو ابھی ڈیبیٹیبل ہے اس وقت نا. یہ بات تو ابھی پروف کرنی ہے کہ کیا صوبے زیادہ بنانے سے ملک کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. پہلے تو یہ بات پروو ہوگی اس کے بعد اس کے اوپر آگے مزید کوئی کام ہو سکتا ہے نا. ہم ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچے جہاں تک ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آیا بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے. نیازی صاحب سر پی ٹی آئی حق میں ہے فیصلے صوبوں کے؟ کرن دیکھیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتظامی طور پہ گڈ گورننس کے لیے صوبے اور ڈسٹرکٹ بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا پرویز الہی کے ٹائم پہ ہم نے کتنے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن بنائے تھے. میں بھی وہ کنٹینیو نوٹیفیکیشن ان کے ادھر ہی رہ گئی. جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو وہ چیزیں کنٹینیو. یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس سے پہلے جنوبی پنجاب میں بھی دوسرے صوبے کی بات ہر پارٹی نے کی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب اور میاں صاحب یہ چاہیں گے پنجاب اور اس کو سندھ کو کہ آگے صوبے بنے. اور عمران خان صاحب کیونکہ کے پی کے آپ کے پاس ہے تو آپ اس حق میں ہیں کہ بننے چاہیے. جی میں اچھا نیکسٹ بات یہ ہے کہ جس طرح حمداللہ صاحب نے کہا نا کہ فاٹا کے مرجر کے بعد یہ تھا کہ 8 ڈسٹرکٹ بنے. میں تھوڑی سی این ایف سی کی بات کرتا ہوں. اس میں ابھی تک کے پی کے کیونکہ وہ سارا برڈن کے پی کی گورنمنٹ پہ چلا گیا اور جو فیڈریشن نے 3% ایڈیشن کہا تھا ٹیررزم پہ اور ان صوبوں کا انفراسٹرکچر ان کو جو ان کو پیسے بھی نہیں ملے. لہٰذا لوکل باڈیز کا دیکھیں الیکشن نہیں ہو رہا ہے. یہ لوکل باڈیز کی بات بھی ہو رہی ہے کیونکہ نیچے تک یہ فنڈز جو ہے نا نیچے تک جانے چاہیے. تو میرا خیال کہ گڈ گورننس کے لیے انتظامی طور پر ہم دیکھیں. سر کل شیر افضل مروت صاحب کہہ کے گئے سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں چاہتے ہیں کہ یہ محمود خانہ چزئی کے علاوہ کسی کے پاس جائے یعنی پارلیمانی پارٹی کے اندر کسی کے پاس اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جائے. مختصراً مجھے بتا دیں پھر میں نے عفنان صاحب سے سوال کرنا ہے سر کلوز کرنا ہے. نہیں وہ دیکھیں نا شیر افضل کی بات نہیں ہو رہی. شیر افضل اپنی بات کر سکتا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ سوچ ہے اس کی. یہ فیصلہ خان صاحب نے کیا اور کیوں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی ہماری پارٹی کے دونوں جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے. ہم نے پورا جس طرح آپ نے بائی الیکشن کا کہا نا تو خان صاحب نے پنجاب کا بھی کہہ دیا. وہ بھی 5 نام آئے ہیں. پنجاب میں بھی کریں گے اور جہاں بھی ہم پروسیس کے اندر رہنا ہے. عفنان صاحب مجھے کلوز کرنا ہے. سر عوامی مسئلہ چینی کی قیمت بڑھی ہے اب اس کے بعد آٹے کے اوپر بھی اچانک سے 20 روپے کلو پر کلو بڑھ گیا. سر عوام کا مسئلہ ہے اس پہ کچھ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پرائس کنٹرول اتھارٹیز کے تھرو جو ہے وہ اس پہ سی ایم مریم نواز صاحبہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ وفاق سے بھی ہم اس کو کوشش کریں گے کنٹرول کرنے کی. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا عفنان صاحب, حافظ حمداللہ صاحب اور نیازی صاحب تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے. ہم ٹاپکس پر گفتگو ہو رہی تھی. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بھوک میں کوئی کیا بتلائے کیسا لگتا ہے, سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی تحفہ لگتا ہے. یارو اس کی قبر میں 2 روٹی بھی رکھ دینا, مرنے والا جانے کب کا بھوکا لگتا ہے. غزہ میں بھوک اور فاقے زندگیاں نگل رہے ہیں, کوئی پرسانے حال نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم پر کھال اور ہڈیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. 10 سال کا بچہ شدید غذائی قلت کے سبب 4-5 سال کا بچہ لگتا ہے. غزہ میں پہلے جو والدین اسرائیلی گولہ باری میں شہید ہونے والے اپنے بچوں کو ننھی ننھی قبروں میں اتار رہے ہوتے تھے, اب وہی ماں اور وہی باپ اپنے بچوں کو اپنے سامنے بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنے پر مجبور ہیں. پناہ گزین کیمپس میں کہیں کوئی ماں ایک گلاس دودھ تلاش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تاکہ ہفتوں سے بھوکے اپنے بچوں کو کچھ گھونٹ پلا سکے تاکہ وہ زندہ تو رہ سکے. تو کہیں کوئی باپ, بھائی, بیٹا اپنی بھوک اور پیاس بھلا کر گھر میں موجود بلکتے سسکتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مٹھی بھر ہی صحیح خوراک میسر کرنے کے لیے مختصر
امدادی کیمپس میں ایک روٹی کے لیے شدید تگ و دو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صورتحال ناظرین اس قدر بدتر ہے کہ کئی بیمار فلسطینی اس وقت بیماری سے پہلے بھوک کے ہاتھوں موت کے خدشے سے دوچار ہیں۔ سیو دی چلڈرن کی ایک عہدیدار نے بتایا کہ کچھ بچوں نے ان سے کہا کہ کاش ہم مر جائیں تاکہ جنت میں جا کر کھانا تو کھا سکیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے والدین نے کہا کہ بہت سے بچوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ سبزیوں اور پھلوں کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ جانوروں سے بھی بدتر درندے اسرائیل نے اہل غزہ میں کئی ماہ سے امداد کے دروازے بند کر کے بھوک کو موت بانٹنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب تو اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ غذائی تحفظ کی نگرانی کرنے والے ادارے IPC نے بھی پہلی بار غزہ میں قحط کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن انہوں نے اس قحط کو 5ویں درجے کا قحط قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں حالات بدترین سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ ساتھ ہی آنے والے دنوں کا جو ذائچہ بنایا ہے، صورتحال مزید بدتر ہونے کی پیشگوئی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قحط کی یہ صورتحال ستمبر کے آخر تک فلسطین بھر میں پھیل جائے گی اور یہ قحط فلسطین کے تقریباً 2/3 حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اقوام متحدہ کے معیار کے مطابق دنیا کی کسی بھی علاقے کو قحط زدہ قرار دینے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی کم از کم 20% آبادی کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہو، ہر 3 میں سے 1 بچہ شدید غذائی کمی کا شکار ہو اور ہر 10,000 افراد میں سے کم از کم 2 لوگ روزانہ بھوک، غذائی قلت یا بیماری کے باعث زندگی کی بازی ہار رہے ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بدترین صورتحال میں بھی مغرب و مشرق دونوں کی بے حسی کے آگے غزہ کے معصوم بچے بے بسی سے مر رہے ہیں، لیکن کوئی اس شیطان حیوان نیتن یاہو کے ہاتھ نہیں روک پا رہا، خاص طور پر مغرب جسے صرف یوکرین میں روسی بمباری میں مارے جانے والے شہری انسان لگتے ہیں اور وہ ان کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی یہ آواز اور آنکھیں غزہ میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کی اسرائیلی حملے میں ہونے والی اموات اور سینکڑوں بچوں کی شہادت پر بالکل بند ہو جاتی ہیں۔ مغرب کی اس دوغلی پالیسی پر ترک خاتون اول نے آواز اٹھاتے ہوئے امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے اسرائیلی مظالم کے شکار غزہ کے بچوں کے لیے آواز اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میلانیا ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں ترک خاتون اول کا کہنا ہے کہ اسرائیلی درندگی کا شکار غزہ بچوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ غزہ کے ہزاروں بچوں کے کفن پر لکھا ہوا ہے نامعلوم بچہ۔ ہمارے ضمیر پر نہ بھرنے والا زخم ہے یہ۔ ترک خاتون اول نے امریکی خاتون اول سے کہا کہ آپ نے یوکرین کے بچوں کی وکالت کی ہے، امید ہے کہ آپ غزہ کے بچوں کے لیے بھی حساسیت کا مظاہرہ کریں گی۔ غزہ میں ناظرین اس وقت ہر طرف موت ہے، بھوک ہے جو دندناتی پھر رہی ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ہم سب الحمدللہ پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں، جبکہ ادھر ایک نوالا بھی اہل غزہ کے لیے محال ہو چکا ہے۔ اندازوں کے مطابق دنیا بھر میں آج بھی یومیہ 1 ارب کھانوں کے برابر خوراک ضائع ہو جاتی ہے، اور وہاں غزہ میں پچھلے 22 مہینوں سے جاری شدید تنازع کے بعد 5 لاکھ سے زائد افراد قحط، افلاس اور موت کی کیفیت سے دوچار ہیں، اور یہ تعداد اگلے 1 مہینے میں 6.5 لاکھ تک پہنچ جانے کا خدشہ بھی ہے۔ IPC کے اندازوں کے مطابق اگر موجودہ صورتحال جاری رہتی ہے تو اگلے 9 مہینے میں غزہ کے 5 سے 6 سال کے عمر کے 1,32,000 بچے شدید ترین غذائی قلت کا شکار ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی امدادی ادارے نے فوری طور پر غزہ کے 25,000 نومولود بچوں اور 55,000 حاملہ خواتین کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر غذائی امداد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ 2 سال سے جاری اسرائیلی بربریت کے دوران 62,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 19,000 جنازے ان معصوم فلسطینی پھولوں کے تھے جو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے غزہ میں امداد روکے جانے کی وجہ سے ہونے والی غذائی قلت سے اب تک 300 سے زائد افراد موت کا نوالا بن چکے ہیں، جن میں سے 120 کے قریب وہ بچے تھے جو بھوک کے آگے زندگی ہار گئے، جبکہ غزہ کے مزید سینکڑوں بچے ناچتی ہوئی بھوک اور موت سے بھیک مانگ رہے ہیں زندگی کی۔ اسرائیل سے یقیناً اس بدترین ظلم کا سوال تو ہوگا، یہاں نہیں ہوگا تو اگلے جہان میں تو ہوگا، لیکن کیا مسلم حکمرانوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ کیا وہ بے حساب رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اب بھی وقت ہے، جاگیں۔ کم از کم جن ممالک کے سفارتی تعلقات اسرائیل سے قائم ہیں
وہ تو منقطع کریں پوری طرح. اسرائیل سے ہر قسم کی تجارتی جو معاہدے ہیں اسے تو معطل کریں. یاد رکھیے کہ ہاتھ نہ روکنے والے بھی کل اسی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے جہاں آج اسرائیل کھڑا ہوا ہے, جہاں آج نیتن یاہو کھڑا ہوا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.